Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to another podcast on Ketai Talks. Today we have a very special guest. He remained Secretary of Aviation from the year 2015 to 2018, and by virtue of that he was the chairman of the Pakistan Civil Aviation Authority Board, and I think also with the Pakistan International Airlines. So let's welcome Irfan Elahi Saab. Sir, I'm really grateful that you came all the way for having this recording done. ہمارا ایویشن سیکرٹریز کا بڑا لمیٹڈ سی ہسٹری ہے. began in 2013, ended in 2025. تو 12 سال کے اندر there were numerous secretary aviation and all very good people. But آپ کے زمانے میں there were a lot of challenges that was aviation ministry کو جو تھے. تو we thought کہ سب سے پہلے we are going to go to all secretary aviation, but ہم نے کہا سب سے پہلے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں because you have a very unique standing, because آپ پاکستان ایئر فورس میں بھی رہے, آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں بھی رہے, اور اس کے بعد پھر آپ سیکرٹری ایویشن بھی رہے. یو کیم بیک ٹو دی ایویشن, اور تو بڑا ڈائیورسیفائڈ آپ کا ایکسپیرئنس ہے. تو سر ہم اسٹارٹ کریں گے فرام یور چائلڈہڈ. پیدائش کہاں ہوئی, کہاں آپ نے اسکولنگ لی, اور ہاؤ یو اینڈیڈ اپ ان دا پاکستان ایئر فورس. Thank you, Sumer. Thank you, Ketai, for inviting me. And I'm really honored to be here on this platform. Starting from my childhood, I belong to Jhelum city. And my father was a businessman. So I got my early education in Jhelum. There was an ad. PF had launched a new scheme where they would induct the cadets immediately after matric, instead of doing FSC. So along with the other guys, without knowing, we had done our matric exam. The results weren't out as yet. So I applied, and after passing through all the stages of ISSB, etc., I was selected for PF College Sargodha. اچھا. So from there, once I ended up in PF College Sargodha, my future was set to come into the Air Force. تو سرگودا میں سر تو وہ میٹرک کے بعد انہوں نے ایف ایس سی تک آپ کو وہاں کرایا یا We did our BSc from Punjab University. اچھا سر. That was BSc Avionics اور ایک with Aero Sciences. اور it had all the subjects like physics, maths, and additional optional subjects were Aero Sciences. تو آپ رسالپور نہیں گئے؟ رسالپور گئے نا. رسالپور جی. Studies we completed for 4 years in Sargodha. سرگودا. اچھا. And then for 14 months we went to Rasalpur for flying training. And graduated. تو آپ جی ڈی پی میں یو ور دیئر ان دا جی ڈی پی. In the GDP branch. تو یہ فیٹ نے کیا کیا کہ آپ نے ونس یو آر اے اسکواڈ لیڈر, تو وائی یو ڈیسائیڈیڈ کہ آپ دیر از اے ٹائم ٹو کچھ اور ایریاز کو ایکسپلور کیا جائے. اچھا نہیں, اس میں آئی تھنک اگین دا لک وڈ ہیو اٹ. مائی ڈیسیژن ڈنٹ کاؤنٹ مچ. آئی واز پریٹی مچ سیٹلڈ ان ایئر فورس. آئی واز فلائنگ فائٹرز. In fact, I was flying F-16s at that time. اچھا. And we were in one of the initial courses جو F-16 پہ convert ہوئے تھے. تو just as the luck would have it, in my annual medical examination, I had some medical discrepancy. اس میں یہ تھا کہ I had a high blood pressure. اچھا. اس کو essential hypertension کہتے ہیں, which is without any clinical cause. So I remained on ground for a year, and then I was offered ground branch in PF. اچھا. Flying, they said you will not be flying. تو اتنی ڈسیبلٹی ہو گئی تھی بیکاز آف ہائی بلڈ پریشر. وداؤٹ میڈیکیشن آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو وانٹیڈ ٹو بی ان دا جی ڈی پی, ادروائز ناٹ ان. ادروائز ناٹ. اس میں اس کی ریزنس ہیں, سائیکولوجیکل ریزنس بھی ہیں, بیکاز یو سی آل یور کولیگس گوئنگ اپ اینڈ یو آر جسٹ سٹنگ دیئر. اینڈ دین اسپریشن بھی آپ کی ہوتی ہیں ونس یو آر فلائنگ, and you're flying fighters and you are well settled in Air Force, and all of a sudden you are at the back, in the back compartment, اور وہ تو پھر وہ then you
automatically, psychologically, you want to leave that place. That, okay, we have had enough and we had glorious days here, so let's not be there. تو کتنا سر آپ نے سال لگائے پی ایف میں؟ میرے گریجویشن کے بعد تو 13 ایئرس تھے، اور بیفور گریجویشن کریشپ میری 5 سال کی تھی. سو بہت ٹائم لگایا. تو اینی میموریبل کوئی واقعہ آف یور پی ایف ڈیز؟ پی ایف میں واقعات تو سمیر بہت ہوتے رہتے ہیں. ایوری مشن از اے نیو مشن دیئر. اور ہمارا جب F-16 پہ تھے تو اس وقت یہ افغان وار بھی بڑی زوروں پہ تھی اور انکاؤنٹرز بھی ہوتے رہتے تھے ہمارے اسکواڈن کے. آلدو آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی لائیو انکاؤنٹر، لیکن یہ تھا کہ وی وینٹ ایز کلوز ٹو ان پرسوٹ ایز کلوز ٹو دا انیمی ایئر کرافٹ ایز اباؤٹ 3 miles. تو دیٹ واز دا اونلی جو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ دیٹ واز ون انسیڈنٹ ویئر آئی ریئلی فاؤنڈ مائی سیلف ٹو بی ان دا وار. کہ وہاں سے 4 جہاز آ رہے تھے ادھر سے. انسیڈنٹلی سہیل امان جو بعد میں ایئر چیف بنے، ہی واز مائی ونگ مین آن دیٹ. آپ کے شاید کورس میٹ تھے وہ؟ نہیں، ہی واز 3 courses جونیئر ٹو می. 3 courses جونیئر تھے. جو ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ اب 66 GDP گئے ہیں. نہیں، وہ ہی واز فرام 69th. 69 میں 66 تھا. تو وہ اس وقت یہ تھا کہ آئی کوڈ radar told us that 4 aircraft are coming and they have crossed inside Pakistan. So we were 2 aircraft, so we immediately turned towards that and radar پہ نظر آ گئے F-16 کے 4 جہاز جو ہیں. And we immediately started moving towards them. اور ساتھ ہی جو ایکشن ہوتے ہیں, as we are going closer, it looked as if my mind is now shut and all that I'm doing is mechanically. I'm giving call mechanically to my number to do this. I'm switching on the armament switch. I'm pushing the power up and then bringing it back once I'm getting close to the aircraft. So we went close to head on to about 8 nautical miles, 7 nautical miles, and then they started turning back. And we were ordered not to shoot them if the wreckage does not fall in Pakistan. If the wreckage falls in Afghanistan, then you are not to shoot them. So initially my missile had locked them and that was showing me within the range. But the IR tone, it was not getting that even if the missile would reach there, but it will not home onto the aircraft. So as soon as they turn about and their tails was towards me, that is the time the tone started coming and missile showed me that, okay, I have locked on. But then the range was 3 miles, tail on, and I could not fire that till the time the range gets closer. So before it went into that envelope of firing, those aircraft crossed the borderline and we came back. Lekin that was a moment that I realized, and then afterwards while training my number 2s and number 4s, I really emphasized on training that if you train well, then you do everything mechanically, because in the war, in the heat of the moment, I'm sure those people who have had this live experience, they would vouch for that your training really matters in those operations. So that was one incident which I could recall in F-16. Otherwise, چھوٹے موٹے واقعات تو ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں. بڑا رسکی لائف ہے بینگ اے پائلٹ. وہ ایک زمانے میں تو ہمارے پاس ایئر کرافٹ بھی وہ A5 اور F6 اس طرح ہوتے تھے, ان کی فیٹیلٹیز بڑی زیادہ تھیں. جی, میرا F6 پہ بھی بہت, I have about 650 hours on F6s. یہ فیٹیلٹیز بہت زیادہ تھی جب ان پہ چائنیز سیٹ تھی. پھر دین ایئر فورس ریئلائز اٹ کہ نہیں, یہ جہاز تو جاتا ہی ہے, پائلٹ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. تو دین دے چینج دا سیٹ اور ایک برٹش سیٹ لے کے آئے, مارٹن بیکر. دیٹ سیوڈ لاٹ آف پائلٹس. تو اس کے بعد سر ہاؤ ڈڈ یو اپلائی فار دی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ؟ ہاں, اپلائی تو خیر نارملی کیا تھا, بٹ اگین سم تھنگ انٹرسٹنگ ہیپن. مائی اپلیکیشن went to from Air Force, went to Defense Ministry, and I didn't know anything. I was just working on the ground as quality assurance officer of Sargodha. One of my senior colleagues who was from Hasnabdal, he had gone abroad and he was in the Air Force, and he came back to me and he said, Irfan, are you going to Cadet College Hasnabdal as administrative officer? I said, no, I'm not going. He said, I went to my old college, my alma mater, and
the principal was talking about it, that your coordinator Irfan is coming here. And Defense Ministry has actually asked them that if you can accept that, we have one officer who will be joining you. So then I checked out and then found out that yes, my application, instead of going for the civil services, it went to the colleges, cadet colleges. Then my base commander was Mr. Najib Akhtar. I told him, I said, look, I'm not going there. So since I have been serving here, you are my base commander, do something. Then he took up my case and personally went to Chief of Air Staff, and Chief of Air Staff personally instructed his Vice Chief to ask Defense Ministry not to send him there. So that was an coincidence that luckily I found out that where I was heading, and then Chief of Air Staff intervened, and then I was sent to the civil services. تو وہاں تو آپ اس کا کیونکہ بہت رچ آپ کا ایکسپیرینس ہے بینگ ان دی اپنی دی پرائم کیڈر سول سروس کا پرائم کیڈر میں رہنا، اور وہ آپ بہت ویرائٹی آف پوزیشنس میں رہے ہیں. تو وہ کوئی رن ڈاؤن دیں گے سر اسٹارٹنگ فرام یور ڈیز ان دی اکیڈمی، اور اس کے بعد کون سی کی پوزیشنز ہیں جس پہ آپ نے اپنا ٹائم گزارا؟ بیکاز لاٹ آف عرصہ تو گزارا ہے آپ نے. ہاں، اکیڈمی میں تو لائک اینی ادر اکیڈمی، اسٹڈیز اینڈ گیمز اینڈ وہ سارا کچھ ہوتا رہا. یو آر آلسو رننگ اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. سو لیکن اکیڈمی کے بعد دین آئی واز اسائنڈ بلوچستان پروونس اینڈ آئی وینٹ ٹو بلوچستان. وہاں پہ مختلف پوزیشنس پہ، مختلف سب ڈویژنس پہ، ایز اسسٹنٹ کمشنر، ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایز ڈپٹی کمشنر، ایز پولیٹیکل ایجنٹ میں نے 7 سال وہاں پہ سرو کیا. آئی سرو جنرلی ان دا بارڈر ایریاز. میں نے 3 ڈسٹرکس وہاں پہ کی ایز ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈی سی، اینڈ ایز پولیٹیکل ایجنٹ. ایک تو چاغی تھی جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے، ہم نے اٹامک ایکسپلوژن کیا تھا. ایک وہاں پہ آئی واز پولیٹیکل ایجنٹ، اور ایک پشین ڈسٹرکٹ ہے ویری کلوز ٹو کوئٹہ کے پاس ہے جی، اور ایک قلعہ سیف اللہ ہے وچ واز پارٹ آف جوب ڈسٹرکٹ، اینڈ اٹس این ایجنسی ناٹ اے ڈسٹرکٹ. تو قلعہ سیف اللہ بھی ایجنسی تھی. تو یہ دیٹ واز مائی لاسٹ پوسٹنگ. ان 97 آئی کیم بیک ٹو پنجاب اینڈ دین سروڈ ان پنجاب ان ڈفرینٹ پوزیشنس، فائنانس میں، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں. لیکن جو میری کی پوزیشن رہیں جہاں پہ کچھ ویئر آئی کوڈ ڈو سم تھنگ واز ون ڈائریکٹر جنرل ریلیف ان پنجاب. اور دس واز دا ٹائم جب یہ ارتھ کوئک آیا تھا وہاں پہ، مظفر آباد والا، 2005 آئی بلیو. جی. So that Punjab government was involved, and on behalf of Punjab government, naturally everything was to be done from Director General Relief. So اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا، اینڈ that was a very satisfying sort of a job جہاں پہ آپ مختلف انوویشن کرتے تھے. There were 4 sectors، باغ اور مظفر آباد اور 2 اور تھے. تو پہلے ہم وہاں پہ ڈرائی راشن بھیجتے رہے، پھر then one brigadier used to be in charge of each sector. They told me کہ جی آپ پکا پکایا راشن بیچیں، because we have lot of ڈرائی راشن، لیکن ہمارے پاس پکانے کو نہیں ہے بندے. تو دین ہم نے پھر دیگیں اور باورچی بھیجے یہاں سے ود آل دا مسالہ جات اینڈ ایوری تھنگ. تو وہاں پہ انہوں نے اپنے کیمپ لگا کے اسی ڈرائی راشن کو ڈسٹریبیوٹ کیا. تو وہاں پہ ایک بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملی اس عرصے میں کام کرنے میں کہ یو ریلی سرو دا پیپل دیئر جو ڈسٹریس میں تھے. دین آئی بیکیم سیکٹری فوڈ، اینڈ دین آئی بیکیم سیکٹری اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اور پھر لائف اسٹاک کو میں لک آفٹر کرتا رہا سیکٹری. لیکن جو میری کی پوزیشن رہی، وہ آخری پوزیشن جو میری پنجاب میں تھی، دیٹ واز چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وہ جتنا بھی اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے وہ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی بناتا ہے، اور اسمبلی سے وہ منظور ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایگزیکیوشن، اس کی مانیٹرنگ، وہ سارا کچھ PND کے حوالے ہوتا ہے. سو دیر آئی ریمینڈ فار اباؤٹ 3 years 2.5 to 3 years ایز چیئرمین. تو وہاں پہ پھر اگین ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملی اور بہت زیادہ اچیو کرنے کا موقع ملا. آئی ریممبر ہمارا لاسٹ بجٹ جو ڈیولپمنٹ کا تھا، دیٹ واز سم تھنگ لائک 400 بلین روپیز. تو اس کا ہم ہمیشہ کوئی 97-98% ہم لوگ
یوٹیلائز کر لیتے تھے. چیف منسٹر واز آلسو ویری فانڈ آف ڈیولپمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے جتنے پولیٹیکل لیڈرس تھے دے وانٹیڈ ڈیولپمنٹ آف دیئر ایریا, اور جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی ان کی وہ ہوتا ہے کہ یس سم تھنگ از بینگ ڈن. تو یہ شہباز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں یا وہ پرویز الہی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پرویز الہی صاحب کے زمانے میں آئی واز ڈائریکٹر جنرل ریلیف, اینڈ آئی ڈیڈ 2 ڈسٹرکٹس ان پنجاب آلسو. ایک میں نے ڈی سی سیالکوٹ رہا اور ایک ڈی سی اور راولپنڈی رہا. تو اس کے بعد پھر 2007 میں جب شہباز صاحب آئے تو یہ جتنی سیکٹری شپ ہے میں نے ان کے ساتھ کی, اور وہ ایک تھا, ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ اف سم تھنگ وچ آئی ڈیڈ جو مجھے زندگی بھر وہ رہے گا کہ یار یہ بہت اچھا کام کیا. ہمارا پٹوار سسٹم تھا, پٹواریوں کا جو تھا نا, تو مجھے انہوں نے لگا دیا. 2004 میں ایک یونٹ بنی, بلکہ اس سے بھی پہلے 2002 میں یہ جب نئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی تو ضلع ناظم لاہور اگین میاں عامر محمود تھے, ویری ویژنری پرسن. انہوں نے ایک ٹاسک دیا, میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو تھا تو لاہور کا جتنا بھی یہ پٹوار سسٹم تھا سارا میرے انڈر تھا. انہوں نے یہ ٹاسک دیا اس کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں. سو وی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار دا کمپنیز جو اس میں آ جائیں, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ایسا کام ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو کرتے کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے سافٹ ویئر ڈیولپ کرایا, اور ایک یونٹ چھوٹی سی لے کے اس پہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ اس سے ہمیں کافی مدد ملی, سکسیس بھی ملی. اس کے بعد میری وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی تو وہ کام اتنا زیادہ نہیں چلا. 2004 میں پنجاب گورنمنٹ نے سوچا کہ نہیں پورے پنجاب پہ کرنا ہے, تو سنس آئی ہیڈ دا ایکسپیرینس تو انہوں نے مجھے پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیا. بٹ آئی ریمین پروجیکٹ ڈائریکٹر فار اونلی 6-7 months. اس کے درمیان میں جو اسٹڈیز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے جو گراؤنڈ بنتا ہے, اسٹڈیز بنتی ہیں, پریزنٹ سچویشن دیکھی جاتی ہے, وہ اس زمانے میں ہو گئی. اور ساتھ ہی ورلڈ بینک گاٹ انٹرسٹڈ کہ یہ بڑا اچھا پروگرام ہے ریفارمس کا, تو اس میں ان کے ساتھ بھی کرسپونڈنس شروع ہو گئی. تو 2005 میں پھر مجھے وہاں سے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ریلیف لگا دیا, تو وہ میں نے یونٹ چھوڑ دی. 2011 میں یہ پروگرام چلتا رہا. 2011 میں مجھے پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کا رنگ آیا, تو انہوں نے کہا کہ وی آر پلیسنگ یو ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر آف دس. تو میں نے کہا میں سیکرٹری لگا ہوں, مجھے آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا. انہوں نے کہا نہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ رہیں گے ایز ایڈیشنل چارج, اور جہاں جہاں پہ آپ جائیں گے یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ کے ساتھ چارج رہے گا. تو فنی تھنگ واز کہ جب میں چیئرمین PND بنا تو یہ سارا پروگرام بورڈ آف ریونیو کے انڈر تھا. تو میں بریفنگ اور پریزنٹیشن بنا کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو بھیجتا تھا ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر. پھر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو مجھے آ کے بریف کرتا تھا اس پروجیکٹ میں ایز اے چیئرمین PND. تو یہ بڑی ایک فنی سی سچویشن وہاں ڈیولپ ہوتی تھی. لیکن اچیومنٹ جو ہوئی وہ 2015 میں پھر ہم نے وہ سارا کمپیوٹرائز کر دیا اور وہ امپلیمنٹ بھی کر دیا. اور دیٹ واز اباؤٹ 11 بلین روپیز پروگرام, جو کہ 2011 سے ہم نے 2015 میں کمپلیٹ کیا. دیٹ از ون تھنگ وچ آئی تھنک, کیونکہ دیکھیں جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی کمپیوٹرائزیشن, پھر آگے بہت سارے راستے اور کھل جاتے ہیں. جی بالکل. اس کے بعد پھر انہوں نے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آن لائن کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد اور چیزیں, مجھے لوگ میرے کولیگ بھی کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں ان کو بتاتا تھا کہ نہیں, دس از اے ڈور ٹورڈس پروگریس, اس میں سے آپ گزر جائیں, آگے آپ کو دنیا بہت وسیع ملے گی. اور سیم تھنگ از ہیپننگ. اس وقت انہوں نے پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی بنا دی ہے اسی PMU کی, اور وہ بڑی اچھی طرح رن کر رہی ہے اور کافی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو. ٹرانسپیرنسی بھی آ رہی ہے, کوئی پٹواری کا جو ہے وہ جتنا اثر و رسوخ تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک مجھے نہیں بھولتی چیز کہ یہ جو کام کیا ہے, دس دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور ایون چیف منسٹر شہباز صاحب نے بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے, بہت ڈیفیکلٹ مطلب کام یہ تھا. کہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زمینوں کے جھگڑے اور وہ ان کو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو ڈو. صاحب اس میں انٹرسٹ بہت لوگوں کے ہیں, بہت زیادہ, ملازمین کا انٹرسٹ, لینڈ گریبرز کا انٹرسٹ, زمینداروں کا انٹرسٹ,
انکروچرز کا انٹرسٹ. انکروچرز کا انٹرسٹ. تو وہ اتنے سارے انٹرسٹ جو ہے نا وہ ان کو لے کے جانا اور اس کو لے کے ہماری آرگنائزیشن ابھی تک نہیں کرا سکی ہے، حالانکہ ہمارا 25,000 ایکڑ ٹوٹل لینڈ ہے ہمارے پاس. حالانکہ اب تو بنا بنایا ہے، آپ ان کو دے دیں. یہ آپ کا میرا خیال ہے یہ پنجاب کو دیا ہے ان کی پنجاب کو دے دیں. اور میپنگ کے کیا کہتے ہیں. ہم نے تو آفر کیا تھا KPK کو بھی، سندھ گورنمنٹ نے اپنا چلا لیا تھا لیکن KPK کا نہیں چل رہا تھا، تو ہم نے آفر کیا تھا کہ ہم آ جاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں، آپ چلا لیں. لیکن اس زمانے میں KPK گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کوئی اتنے اچھے وہ نہیں تھے، دونوں آپس سے ایک پارٹی سے نہیں تھے. جی تو وہ پھر نہ ہو سکا. سر ابھی مطلب آپ جب چیئرمین PND تھے پنجاب کے، تو وہاں سے پھر آپ سیکٹری ایویشن گئے. جی ہاں. وہاں سیکٹری ایویشن بھیجنے کی وجہ آپ کا ایویشن بیک گراؤنڈ تھا یا کوئی اور ریزن بھی تھی؟ شاید ایویشن بیک گراؤنڈ بھی ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ میری ریٹائرمنٹ میں اب 2.5 سال رہ گئے تھے. تو آئی ہیڈ نیور سروڈ ان فیڈرل گورنمنٹ. اچھا. آئی وانٹیڈ ٹو کم ٹو فیڈرل گورنمنٹ کے بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ آفیسر. تو یہ تھا کہ پھر دوسرا جو گردیزی صاحب تھے شاید ان کا ٹینیور بھی پورا ہو گیا تھا. جی. تو اس طرح پرابلی جو منسٹر تھے ان تک بات پہنچی اور انہوں نے مجھے ریکوزیشن کیا. اس کا مطلب ہے آپ یو ور دا سیکنڈ سیکرٹری ایویشن. آئی واز دا سیکنڈ. گردیزی صاحب پہلے تھے. جی گردیزی صاحب سے میں نے چارج دیا. اچھا سر، ابھی ایویشن میں جاتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا میں سر پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ پہ کس قسم کا انفلوئنس تھا، مطلب آپ کی شخصیت میں ان کی کتنا رنگ روپ نظر آتا ہے آپ کو؟ ایکچولی پیرنٹس میرے دونوں جو تھے دے ور ایجوکیٹڈ، پری پارٹیشن ایجوکیٹڈ تھے. تو اس لیے وہ گھر کا ماحول یہی تھا کہ ایک ایجوکیشن. میری 5 بہنیں تھیں، ان میں 4 نے ماسٹرس کیا ہوا تھا. آئی ایم دا ینگسٹ آف دا فیملی. تو ایک تو وہ ماحول بڑا تھا. آلدو ہی واز اے بزنس مین، لیکن بزنس انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا آفٹر پارٹیشن. بیفور پارٹیشن ہی واز ایسوسیٹیڈ ود ایجوکیشن سیکٹر. مدر میری ہاؤس وائف تھی لیکن شی واز ایجوکیٹڈ. تو جب ہم وہاں سے وہ کہتے ہیں نا جس کو اردو میں اجڑ کے آئے، تو مدر اینڈ فادر دے گاٹ سیپریٹڈ. تو بہنیں مدر کے ساتھ ہوئیں اور ایک بھائی فادر کے ساتھ الگ الگ ہو گئے. کوئی پتہ نہیں کون کہاں گیا. تو چونکہ مدر بلانگ کرتی تھی جہلم سے، تو انہوں نے جہلم میں خود ہی گھر دے دیا، کلیم پہ مل گیا. تو جسٹ ٹو لیو اپ ٹو دیٹ نیڈس انہوں نے پھر، بیکاز شی واز ایجوکیٹڈ، تو انہوں نے پھر ایک اسکول میں ملازمت کر لی ٹل دا ٹائم مائی فادر واز فاؤنڈ. اینڈ دین کتنا عرصہ کا یہ پیریڈ تھا بیچ میں جب بچھڑے رہے؟ 6 months. 6-7 months. لیکن وہ 6-7 months جو تھے وہ دے ور دا سیٹلنگ months. تو آپ کی زندگی کے جو یہ شروع کے جو فیصلے تھے، گوئنگ ٹو دی ایئر فورس، اور یہاں اس کے بعد ایئر فورس میں چھوڑ رہا ہوں، اس میں آپ کے پیرنٹس کی سے نہیں، اس وقت ایسا ہوا تھا کہ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، آئی واز اے فلائٹ لیفٹیننٹ دیٹ ٹائم. اچھا، آپ ایئر فورس میں. تو اب بزنس، نن آف مائی بردر واز ان ٹو دا بزنس. تو بزنس پھیلا ہوا تھا. تو آئی تھاٹ کہ ان کے پارٹنر بھی تھے میرے فادر کے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایئر فورس چھوڑ دیں اور آ کے بزنس اسٹارٹ کریں. تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. میں ایگری کر گیا. لیکن پھر مائی مدر اینڈ مائی سسٹر ڈڈ ناٹ ایگری کہ میں ایئر فورس چھوڑوں. تو دین آئی ڈنٹ لیو. پھر اس کے 6 months کے بعد مائی مدر آلسو ڈائڈ. تو جب میں نے ایئر فورس چھوڑی تو اس وقت نو بڈی، مطلب مائی پیرنٹس ورنٹ دیئر. ان کے علاوہ کوئی انفلوئنس تھا آپ کی زندگی کے اوپر، کوئی آپ کی who had an influence؟ چھوٹا آدمی ہے، اس کے اوپر سارے بڑوں کا انفلوئنس. وہ کہتے ہیں سگ باشد برادر خرد نہ باشد. تو وہ تو انفلوئنس تو بہت رہا ہے. آپ کی شادی کس سال میں ہوئی سر؟ لیکن یہ کہ میں چونکہ میٹرک کے بعد ہی چلا گیا تھا ہاسٹل میں، تو میرے اوپر زیادہ انفلوئنس میرے ہاسٹل کے جو میرے ٹیچرس تھے ان کا رہا بنسبت گھر والوں کے، بیکاز وہ تو میٹرک کے بعد پھر وہ چھٹیوں پہ ہی جانا ہوتا تھا. تو شادی سر کب ہوئی؟ شادی میری 85 میں ہوئی. آئی واز اسکواڈ لیڈر ایٹ دیٹ، فلائٹ لیفٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا. اسکواڈ لیڈر میرے بعد میں 86 میں بنا تھا. تو وہ میاں والی میں ہی ہوئی. مائی وائف بلانگ ٹو این ایئر فورس فیملی. اچھا. اور بلکہ میرے فادر ان لا آپ کی سول ایویشن میں ڈاکٹر ایڈمن بھی رہے ہیں جو آپ رہے ہیں. اچھا سر. تو آپ کے پریڈیسیسر بھی رہے ہیں وہ. یہ بیفور CA CA میں ایئر کمانڈر باسط ان کا نام تھا. ہاں باسط صاحب جی، بڑے ان کی اچھی ریپیوٹ رہی ہے. تو ہی واز این SJ آلسو.
in the war 71 میں ان کو 17 جرت بھی انہوں نے لیا تھا. تو he remained the last تو ان کا سی اے میں چیف انسپیکٹر تھا اس زمانے میں. اٹ یوز ٹو بی اے چیف انسپیکٹر جو ایئر وردینس والا وہ کرتے تھے. یہ تھوڑا شہباز شریف صاحب کا بتائیں گے. ہم لوگ ینگ انجینئرز ہوتے تھے تو نادر ڈار واز ان لاہور, تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا کہ یار یہ چیف منسٹر جو ہے نا یار یہ کوئی ایئرپورٹ پہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہو گیا ہے اور وہ رات 2 بجے کبھی لاؤنج میں کوئی ایئر کنڈیشن یونٹ کو انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں چلتا کیسے, بند کیسے ہو سکے. کبھی وہ صبح 4 بجے آتے تھے, کبھی آ جاتے. تو وہ ہی واز سو ورکہولک کہ وہ جو ہم نے وہ لیا کہ یار یہ تو مطلب 1-2 گھنٹے شاید سوتے ہیں. اسی طرح پھر جب یہ دوبارہ آئے ابھی 2022-23 میں, تو وہاں انہوں نے آرڈر کیا کہ جی ایئرپورٹ فرام اسلام آباد کی جو پشاور موڑ ہے وہاں سے ایئرپورٹ تک ہارٹیکلچر نہیں سر, اپنی جو یہ جو بس سروس ہے بس اس کو ہم نے پہنچانا ہے بس چند مہینوں میں امیڈیٹلی, کیونکہ یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ آئی وہ کچھ نہیں انہوں نے کیا. پھر انہوں نے تو ادھر آرڈر ہوا کہ جی آپ کی ڈی جی یا نمبر 2 ایڈیشنل ڈی جی جو ہیں وہ پہنچ جائیں وہاں پہ. ٹائم ملا صبح 6 بجے کا کہ 6 بجے آپ پہنچ جائیں. اب وہ ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا یار یہ 6 بجے کون ہوتا ہے, کوئی 6:15 6:30 پہنچے. پتہ چلا وہ 6 بجے انسپیکشن کر کے جا چکے ہیں. ایسے ہی تو یہ خبروں کی مطلب 2-3 تو ہمارے ایکچوئل ہم نے دیکھا ہے. جو باقی جو ہم سنتے تھے کہ جی بندہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ ہے حقیقت ہے سر. یہ اس میں نے ان کے ساتھ ایز اے سیکٹری 7 سال کام کیا ہے. 2008 میں بنا تھا سیکٹری اور 2015 تک میں رہا. 2 اسٹنٹ پڑے مجھے اس میں. اور ان کا یہ تھا, میں چھوٹی سی 2011 میں آئی واز سیکٹری اریگیشن, تو یہ ڈینگی آ گیا اور ڈینگی کبھی سنا ہی نہیں تھا اور بہت ساری ڈیتھ بھی ہوئیں اور بہت سارے بندے بیمار بھی ہوئے اور خوف بھی بڑا پھیل گیا. اور پھر وہ پپیتے کے پتے لوگوں نے کہ جی وہ پتے پپیتے کے کریں, پھر انہوں نے جناب جوسز اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا. لکیلی ہماری ایک ایمبیسڈر تھی سری لنکا میں, اس نے چیف منسٹر کو خط لکھا کہ سر یہ سری لنکا میں تو کب سے ڈینگی چل رہا ہے, تو یہاں پہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں, اف یو وانٹ تو میں کچھ ایکسپرٹ بھیج دیتی ہوں. تو چیف منسٹر ویلکم ڈیٹ, تو وہ آگے سری لنکا سے 5-6 ڈاکٹر ساتھ میں کوئی وائلز بھی لے کے آگے, اور انہوں نے آ کے ہمارا حال دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئے. انہوں نے کہا تو وہ کر کے رہے ہیں, پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ جوس پلائے جا رہے ہیں, وہ پلائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. اور اچھا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اسپرے کرنا شروع کیا, اسپرے ختم ہو گیا. قریب ترین اسپرے انڈیا کے پاس تھا اس وقت, انڈیا سے بہتر تعلقات تھے. وہاں سے ایئر لفٹ ہو کے کراچی پہنچا, کراچی سے C-130 لے کے وہ کیمیکل پہنچا اور اس کا پھر اسپرے شروع کیا. دھواں صبح شام وہاں پہ ہوتا تھا. اس وقت انہوں نے جتنے بھی MP-MNA تھے لاہور کے, وہ اور کوئی آئی تھنک 10-12 سیکریٹریز جو ریلیونٹ تھے, وہ روز صبح ہم 8 بجے بیٹھتے تھے اور کل کی کیا کیا ہوا, کتنی ڈیتھ ہوئی, کیا ہوا سارا وہ. اور اس کے بعد 9 بجے فارغ ہو کے اپنے ڈینگی کے کام پر نکل جاتے تھے. نیکسٹ ڈے پھر 8 بجے صبح. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, ڈیتھ کے لیے جو ہے نا وہ اس کا خاص ہمیں دھیان دینا ہے کہ ڈیتھس کیوں ہو رہی ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی کمیٹی 4 بندوں کی بنائی, اس میں بھی شامل تھا. وہ اس 8 بجے سے بھی گھنٹہ پہلے 7 بجے, پھر ہوتے ہوتے 6 بجے ہونا شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ میں جیو اور 1 سے جایا کرتا تھا تو اذانیں مجھے راستے میں ہوتی تھی صبح کی, اور وہاں پہنچتے تھے تو ایگزیکٹلی اگر 6 بجے کا ٹائم تھا تو چیف منسٹر کی گاڑیاں 6 بجے آ کے لگ رہی ہوتی ہیں. اور پھر 6 بجے سے لے کے رات 10-11 بجے کوئی لمٹ نہیں تھی. ڈیسیژن میکنگ یہ تھی کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے شام کو 3 بجے ہوئے تھے, تو ڈیسائیڈ ہوا کہ جی 2 بندے ہمارے چائنا جائیں گے. اس وقت یہ اورنج ٹرین کا ہو رہا تھا, تو یہ ہوا چیئرمین PND اور ایک ہمارے سینئر تھے جو اس کے انچارج تھے. 4 بجے انہوں نے کہا کہ چائنا جائیں اس میٹنگ کے بعد. وہ میٹنگ ختم ہوئی کوئی 8 بجے. میں نے فون کیا میرا بیگ اور پاسپورٹ بھجوائیں, اور بیگ اور پاسپورٹ رکھا, کیونکہ بلو پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ہوتا.
تو میں میٹنگ کے بعد سیدھا ایئرپورٹ اور رات کو صبح چائنا پہنچے ہوئے ہیں. اس قسم کے ڈیسیجن میکنگ تھی اتنی کوئک. اور تو وہ میں بتا رہا تھا سری لنکا والوں نے, انہوں نے آئے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, آپ لاروا کو ماریں, آپ جو چھوٹے چھوٹے کپ میں آپ کے پانی ہے صاف اس کو کریں. ان کی ٹریننگ سے ہم نے اتنا لاروا کی صفائی کی کہ تب جا کے وہ کنٹرول ہوا. اور وہ جو 40 دن تھے وہ دن رات جو کام کیا اور انہوں نے کرایا ہے, اگر میرے خیال میں یہ نہ کرتے تو یہ ڈینگی نے کافی ہماری جانیں لے. میں ابھی ریکال کر رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے بہت کام کیا, اور پھر انہوں نے باقی صوبوں کو بھی کہا کہ جی, جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ جی ہم سے ہماری ایکسپرٹیز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم نے اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ کیا پیپر پورا, اس کا اتنا تھک ڈاکومنٹ بننا کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا. یہ سپرے وغیرہ چھوڑ دیا ہم نے بالکل, نے کہا سپرے بھی فضول ہے اور پانی, بلکہ پانی تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ٹی وی پہ بڑے ایڈز آتے تھے جس میں گائیڈنس کہ ٹائروں کے اندر جو پانی میں پڑے ہوئے ہیں, اس طرح کی بہت سی چیزیں, لاروا یہاں پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ ہم نے یہ نولکھا میں لاہور کے ٹائر مارکیٹ ہے, وہاں پہ ہم نے ایک گودام کھلوایا ٹائروں کا. تو ڈینگی مچھر کالا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, کالا, اور اس پہ ڈاٹس ہوتے ہیں وائٹ وائٹ. تو وہ اتنے اس میں سے مچھر نکلے کہ ایک بندے نے جو سفید شلوار کرتا پہنا تھا اس کے اوپر ڈاٹ 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 آگے جیسے مچھر سارے بیٹھ کے آ کے, اتنے زیادہ مچھر تھے اس میں ٹائروں میں. پھر اسی طرح مچھر تو آپ کے جو یہ ہیں واٹر کولر لگے ہوتے ہیں ان کے پانی میں پیدا ہو جاتا ہے. وہ مجھے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ ہم لیکچر دینا شروع ہو گئے تھے کیسے. تو وہ کویسچن شروع ہوا تھا شہباز شریف صاحب کی کیپیسٹی آف ٹو ورک کے اوپر تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو ایز چیئرمین پی این ڈی تقریباً ہر روز ہی کوئی 2-3 میٹنگ ہوتی تھی. تو شہباز صاحب کا یہ ہوتا تھا کہ وہ 10 بجے کے بعد یا 10:30 کے بعد جب میٹنگ ختم کرتے تھے تو پھر وہ کل کا پروگرام فائنلائز کرتے تھے. پھر وہ پہنچتا تھا, پھر وہ پہنچاتے تھے لوگوں تک, تو رات 11-12 بجے کالیں آ رہی ہوتی تھیں. تو میں نے اپنے پی ایس سے کہا تھا کہ تم کال لے لیا کرو, صبح میں اٹھتا ہوں نماز کے لیے تو مجھے وہ میسیج کر دیا کرو کہ یہ میٹنگ آج سی ایم کی. تو وہ اس طرح ہم ہر روز صبح شروع ہوتے تھے. ڈینگی کے دنوں میں تو 6 بجے, ادروائز 8-9 بجے شروع ہو جاتے تھے. یہ جو سر پنجاب کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے سر, mid-80s میں اٹ واز کہ جب ہم اٹک کے پل کو کراس کرتے تھے نا, تو وہ جیسی سرحد میں ہم انٹر, اس مطلب سو NWFP تھا, اس پہ انٹر ہوتے تھے تو روڈ اسموتھ تھی, بہترین روڈیں, اور وہ جنرل فضل حق صاحب نے وہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب ہم مطلب اٹ از سچ اے ٹرانسفارمیشن کہ مجھے یاد ہے 85 میں جب ہم پشاور جاتے تھے تو جیسے ہی وہ لوگ کہتے تھے جب تمہیں جھٹکے لگنے ختم ہو جائیں نا تو سمجھ لو کہ تم NWFP میں انٹر ہو گئے ہو. وہ جنرل فضل حق صاحب نے پورا NWFP کا نقشہ تبدیل کیا ہوتا روڈوں میں. بالکل. سو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ ہے. اس وقت پنجاب جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ود دی ادر 3 پروونسز. یہ اس کی ریزنس کیا ہیں سر؟ نہیں, ایک تو یہ ہے نا کہ ریسورسز آپ کے پاس NFC ایوارڈ کے تحت ملتے ہیں اور وہی آپ کے یوز ہوتے ہیں. موسٹلی پروونسز انہی ریسورسز سے چلتے ہیں. اپنی تو پروونسز کی کنٹریبیوشن بہت کم ہوتی ہے. تو ایک تو ریسورس کی ایلوکیشن آپ کیسے, آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا پرسنٹیج نکالتے ہو جو آپ کو پائی ملی ہوئی ہے. تو اگر آپ زیادہ ڈیولپمنٹ کے لیے نکالو گے تو نیچرلی آپ زیادہ پروجیکٹس کر سکو گے. دوسری بات ہے کہ پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہو وہ آپ ان کی پلاننگ کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ اپروپریٹ رقم لگا کے, میں یہ نہیں کہتا کم رقم لگا کے, صحیح جتنی لگنی ہے وہ لگا کے آپ بیسٹ رزلٹ اچیو کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی مانیٹرنگ ہو. تو یہ 3 چیزیں مل کے کسی بھی ڈیولپمنٹ کو کامیاب کرتی ہیں. یہاں پہ یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ ٹالرنس جو تھی ہمارے چیف منسٹر کی وہ ذرا اس معاملے میں کم تھی کہ وہ ٹالریٹ نہیں کرتے تھے. کوئی غلطی ہوتی تھی تو سیکرٹری وڈ فیل رسپانسیبل, اس کو رسپانسیبل بھی ٹھہرایا بھی جاتا تھا اور وہ فیل بھی کرتا تھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں غلطی ہوئی ہے تو میری ذمہ داری جو ہے وہ بھی ایک یا پوچھ گچھ میری بھی ہوگی.
تو اس لیے جنرلی یہاں کے پھر دوسری بات ہے میں ایز اے چیئرمین پی این ڈی میرا یہ تھا کہ میری یوٹیلائزیشن کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. سیکریٹریز جو ہیں وہ کام اپنا صحیح نہیں کر رہے تو سیکریٹری کو بلا کے سمجھانا یا کرنا, یا اپنے ریسورسز اگر وہ نہیں استعمال کر رہا تو وہ ریسورسز کہیں وہاں لگا دینے جہاں استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ساری پلاننگ اور یہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے کچھ مانیٹرنگ کی وجہ سے ڈیولپمنٹ بہتر رہی اسی پیسے سے جو ملتا تھا. اچھا سر, اب ناؤ یو آر انٹرنگ دی ایز اے سیکرٹری ایویشن. 2015 کے لاسٹ پیریڈ میں آپ آ گئے, ٹورڈز دی اینڈ آف 2015, اینڈ ونس یو کیم, ہاؤ ایزی اٹ واز فار یو ٹو سیٹل ڈاؤن ان ٹو دس رول وچ واز اے ڈفرنٹ رول جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کر رہے تھے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ یہاں آتے آتے کوئی 4 پروونشل ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کر چکا تھا, تو ایک تھوڑا بہت, کیونکہ یہاں پہ ذرا آرگنائزیشن بڑی ہے, پروونس میں چھوٹی ہوتی ہے, لیکن ایک تھوڑا سا آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف این آرگنائزیشن, کیا پروسیسز کیا ہیں, کیسے آپ نے اتھارٹیز کیسے ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں, ڈپارٹمنٹ کیسے اٹیچ ہیں, اتھارٹی کا اور منسٹری کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ میں آیا تھا ایک گہما گہمی کے اس دور سے گزر کے آیا تھا کہ جب ہر چیز تیزی سے ہو رہی ہے, صبح دوپہر شام. تو ایویشن منسٹری اس لحاظ سے تھوڑا سا سکون سے کام ہوتا تھا کہ وہ اتنی باغم دوڑ نہیں تھی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے اس وقت, کیونکہ اس لیول پہ جب آپ فیڈریشن کے لیول پہ پہنچتے ہو تو ایوری ڈیسیژن ہیز ٹو بی ویل تھاٹ آف, اور کوئی جلد بازی میں ڈیسیژن آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کو بہت ساری رپورٹیں لے, یہ کر وہ کر. اور تیسری بات یہ تھی کہ میں چونکہ ایویشن کے ساتھ مجھے یہ ٹرمینالوجیز پتہ تھی جو لوگ بات کرتے تھے, گیئر کیا ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں, فلائٹ کیا ہے, فلائٹ لیول کیا ہے, ایٹیچیوڈ, یہ ساری ٹرمینالوجی جو تھی میری جانی پہچانی تھی. تو چونکہ میں بائی ورچو آف بینگ سیکرٹری چیئرمین پی آئی اے بھی تھا اس وقت, چیئرمین پی آئی اے ریزائن کر گیا تھا تو انہوں نے مجھے چارج دے دیا تھا, تو آئی ریمین فار اباؤٹ ایئر اینڈ ہاف ایز چیئرمین پی آئی اے. تو وہ مجھے اس قسم کی چیزوں میں کوئی ایڈجسٹ ہونے میں پروفیشنلی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئی. لیکن آپ کو یاد ہے وہ دور تھا جب وہاں پولیٹیکل بہت زیادہ تھی, انٹرفیئرنس تھی, اور ہمارے جو پی آئی اے میں خاص طور پہ, سول ایویشن میں تو اتنی نہیں تھی, لیکن پی آئی اے میں خاص طور پہ وہ کبھی روز ہڑتالیں, کبھی کچھ, کبھی کوئی یونین, اور یہ اور وہ. تو اس سے میرا زیادہ توجہ ادھر ہی رہتی تھی. اور پی آئی اے اس زمانے میں نئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی آئی اے کو ایک کارپوریشن بنانا ہے. جی. تو وہ پی آئی اے کی اپنی حیثیت بھی چینج ہو رہی تھی, اس پہ ہڑتالیں بھی ہو رہی تھیں. تو یہ سارے جو تھے مجھے کافی رکھتے تھے, اپنے بزی رکھتے تھے پی آئی اے میں. سول ایویشن میں تو ماشاء اللہ اٹ واز رننگ اسموتھ. اس کے بھی ٹاسک تھے سول ایویشن میں. فار ایگزامپل ایئرپورٹ آپ کا اسلام آباد کا بالکل رکا پڑا تھا, وہ چل ہی نہیں رہا تھا. تو وہ آپ کے ڈی جی اور ہم نے پھر مل کے تو اس کو جو باٹل نیکس تھے وہ دور کیے, کوئی لٹیگیشن تھی وہ ختم کیں, کچھ جو مثال کے طور پہ وہاں پانی کا فراہمی کا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. اور سول ایویشن جو تھی وہ ریکویسٹ کر رہی تھی پنجاب گورنمنٹ سے کہ جی وہ شاہپور ڈیم سے پانی دے دیا جائے. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے. تو شاہپور ڈیم ویسے ہی آدھا بھرا ہوا تھا. میں چونکہ سیکٹری اریگیشن بھی رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ شاہپور ڈیم اگر دے بھی دیا تو وہ اور 2 سال چلے گا, پھر وہ سلٹ اپ ہو جائے گا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ 2 جگہیں لے کے رین واٹر ہارویسٹنگ, ایک تو بن گئی راما ڈیم, اور ایک جگہ ابھی بھی خالی پڑی ہے, کسانہ ڈیم کا بھی سائن ہوا ہے, کسانہ ڈیم سائن ہو گیا, وہ اسی لیے تھی, اب بنے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا, آپ کے ڈی جی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس پہ نہ بینک کریں, اندر بھی ایئرپورٹ کے جو چھوٹی چھوٹی جگہ وہاں بھی رین ہارویسٹنگ کریں, بیکاز واٹر از اسکیئرس ہے. تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم ڈیزائن, جب ٹرمینل بلڈنگ کا اگر ڈیزائن میں ہم یہ کر لیتے نا سر, اس کی بیسمنٹ میں آپ وہ نہیں کر سکے. وہ جب میں خود پوسٹ ہو کے گیا وہاں پروجیکٹ کے اوپر, تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ جی اس کا, تو وہ ڈیزائنر نے کہا جی ایکسیلنٹ آئیڈیا, بٹ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے واٹر ریزروائر بنائے تھے نا ایئرپورٹ کے اندر, وہ انہوں نے کافی مدد کی پانی دینے میں, جب تک راما ڈیم سے نہیں آنا جی. وہ پروجیکٹ کو بڑا پانی کی ضروریات میٹ کی وہاں سے. جی بالکل.
بلکہ اب تو راما ڈیم کے گرد اگر سول ایویشن چاہے یا ایئرپورٹ اتھارٹی چاہے تو ایک ریزورٹ بن سکتی ہے، ہٹس بن سکتی ہیں جہاں پہ کمرشلی آپ کو بہت وائبل ہو سکتا ہے وہ چیز. اچھا سر، یہ جب آپ انٹر ہوئے اس سیکرٹری ایویشن کی پوزیشن پہ، تو بینگ دی سیکرٹری ایویشن آپ تھے چیئرمین آف دا سی اے بورڈ تھے آپ، ایک تو یہ تھا. دوسرا آپ سیکرٹری ایویشن تھے، وہ ایک گورنمنٹ کا ایک ڈفرینٹ رول تھا. اور پھر پی آئی اے میں جب اگر چیئرمین ان کے چلے گئے، آپ وہ چیئرمین بھی تھے. اگر وہ چیئرمین نہیں گئے تو آپ ان کے بورڈ پہ تھے؟ جی، ایز بائی ورچو آف بینگ سیکرٹری. چیئرمین بورڈ تھے ان کے؟ نہیں، ممبر بورڈ تھے. ممبر بورڈ تھا سیکرٹری، اور سیکرٹری فائنانس سے 2 ممبر بورڈ تھے. ابھی سیکرٹری ای اے ڈی بھی انہوں نے بنا دی ہے. میں چیئرمین اس لیے بنا تھا کہ جب یہ ہڑتال ہوئی تھی تو 2 ڈیتھ ہو گئی ڈی آئی اے کی ہڑتال میں، اور وہ بڑی مسٹریس ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد بالکل سٹاپ ہو گئی چیزیں، اور چیئرمین ریزائن کر گئے. تو پھر مجھے ایز ایکٹنگ چیئرمین بنایا، وہ میں 2-3 مہینے کے لیے بنا تھا. پھر مئی میں اعظم سہگل صاحب آ گئے پرماننٹ چیئرمین، لیکن وہ بھی ریزائن کر گئے جب ہمارا یہ ایئر کریش ہوا جنید جمشید صاحب کا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے چیئرمین بنا دیا، اور پھر میں ٹل 2018 میں چیئرمین ہی رہا. اچھا سر، اس کے علاوہ جو پی آئی اے انویسٹمنٹس وغیرہ یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے یا یہ؟ جی ہاں، پی آئی اے انویسٹمنٹ تو چونکہ ایک سبسڈری ہے پی آئی اے کی، تو وہ آپ دیکھ رہے تھے. تو وہ پی آئی اے بورڈ یا پی آئی اے کے چیئرمین کے پاس اختیار تھا کہ اس کے بورڈ کے کون سے ممبر بنے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایز سچ ایز اے چیئرمین. سیکرٹری ایویشن کے ناطے یہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس بھی آپ، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس بھی میرے یہ پاس ایمبٹ تھا ٹوٹل، اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی تھا ہمارے پاس. میٹرولوجیکل تو ڈپارٹمنٹ تھا، باقی ساری انڈیپینڈنٹ آلموسٹ وہ تھیں. پی آئی اے اور وغیرہ پہ میں تھوڑا سا آپ سے ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے ہم آتے ہیں سر سول ایویشن اتھارٹی پہ. اب میں کنٹروورشل سبجیکٹ زیادہ دیر نہیں چلاؤں گا اس کو، بیکاز ڈائریکٹر جنرل جو تھے وہ آپ کے کورس میٹ تھے، ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، اور ایک اچھی ایکویشن تھی آپ کی ان کے ساتھ، اور وہ ایک چیزیں اچھی چل رہی تھیں. آرگنائزیشن میں جو ہو رہا تھا وہ اس کو شاید اتنا ادراک نہیں تھا ہماری منسٹری کو، یا جس کو بھی یا تھا بھی تو وہ سیریسنیس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. اس پہ ہم ذرا زیادہ روشنی ڈالیں گے بیکاز اٹس اے کنٹروورشل سبجیکٹ. وی ووڈ لو ٹو ہیو عاصم سلیمان صاحب آلسو سم ٹائم آن دس پوڈ کاسٹ ان فیوچر. لیکن وہ ایک تو یہ تھا کہ آپ ایز اے سیکرٹری یو آر ڈیلنگ ود ڈائریکٹر جنرل، وہ ان سے آپ کا زیادہ تعلق تھا. بورڈ تو 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہوگا، زیادہ اس سے تعلق نہیں. تو اب سی اے کے ایک تو سب سے میجر مسئلہ تھا ایئرپورٹ، کہ اب پرائم منسٹر نواز شریف آ چکے تھے دوبارہ اس کے اندر، اور فوکس بڑا تھا کہ جی ایئرپورٹ کو آؤٹ سورسنگ ہونی تھی. اس کی آؤٹ سورسنگ تو بعد میں ہونی تھی سر، ایئرپورٹ بنانا پہلے تھا. اور اس پہ وہ پرابلی ڈی جی کے اپوائنٹمنٹ کی ون آف دا میجر جو ان کو ٹاسک دیے گئے اس میں ایک یہ میجر ٹاسک تھا. اس وقت تو ہمارے ادارے کے 2-3 ہیڈس تھے کہ ہم نے وہ ریگولیٹری بھی ہم تھے، سروس پرووائڈر بھی ہم تھے، اور سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ جو تھا، جو ایئر ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ انویسٹیگیشن، وہ بھی ہمارے پاس تھا. تو ہاؤ اٹ فیلٹ کہ جب ایز اے سیکرٹری ایویشن کیسے آپ اس کو دیکھتے تھے چیزوں کو، کہ کوئی ڈائیکوٹمی آپ کو محسوس ہوتی تھی؟ دیکھیے، ایک کام تو میں نے کیا تھا امیجیٹلی کہ جو بورڈ تھا وہ اپنے انڈر لے لیا تھا. جی، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس میں سول ایویشن کا ہو سکتا ہے ریگولیٹر کا بھی فالٹ ہو، آپریٹر کا بھی فالٹ ہو، تو اس کے انڈر یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک ایئر کموڈور تھے، وہ مجھے ہی رپورٹ کرتے تھے. ہی ہیڈ اسٹاپڈ رپورٹنگ ڈی جی، آلدو ان کی تنخواہ سول ایویشن ہی دیتا تھا پورے اس انویسٹیگیشن بورڈ کی. 1-2 گروپ کیپٹن تھے اور کوئی ٹیکنیکل ممبر تھے، لیکن دے ور رپورٹنگ ٹو می. یہ جنید جمشید کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے میرے انڈر ہی کام کیا، تو وہ تو الگ ہو گیا تھا. جہاں تک ریگولیٹری اور سروس پرووائڈر کا، آپ کو پتہ ہے اس میں ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف رہا تھا کہ اس کو الگ الگ ہونا چاہیے. ون شوڈ ناٹ بی، کیونکہ فیسیلیٹیٹر کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی اور ہونا چاہیے اور فیسیلیٹیٹر دوسرا. اور یہ الٹیمیٹلی اب ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے سروس پرووائڈر.
یہ آئیڈیا صرف میرا ہی نہیں تھا بلکہ مجھ سے پہلے سے چل رہا جی تھا. چل رہا تھا، یہ تو چل رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایز اے سیکٹری ایویشن یہ جمبلڈ اپ آپ کو محسوس ہوتی تھی چیزیں کہ ایک ہی بندہ 5-6 کام کر رہا ہے یا وہ ایک اسموتھ سیلنگ چل نہیں. رہی اب تو پھر 2 کام رہ گئے تھے نا. ایک تو ایئرپورٹس کا رہ گیا تھا سروس پروویژن کا اور ایک ریگولیٹر کا رہ گیا تھا. ایک سر ایک سیکٹری ایویشن کا ایک اپنا رول ہے بینگ فیڈرل گورنمنٹ کے. وہ جو تھن لائن تھی بٹوین کہ کون سے ایریا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں اسٹیپ ان کرنا ہے اور کون سے ایریا اختیار بورڈ کا ہے. کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو کنٹرولنگ منسٹری ہے وہ ہر چیز خود ہی کنٹرول کرنا شروع کر دے. بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ محسوس ہم کرتے ہیں کہ چیئرمین ایز اے چیئرمین سی اے بورڈ کا وہ اختیار تھا. اور آپ کے زمانے میں تو کافی یہ فرق رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کو کیا جائے. بٹ یہ ایک جنرل ٹینڈنسی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسی گائیڈنس آپ کوئی دے سکتے ہیں فار اینی فیوچر کوئی بھی آنے والا ہو جو منسٹری میں, ہاؤ ٹو مینٹین دیٹ بیلنس. فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, فار ایگزامپل فریکوینسیز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ایئر سروس ایگریمنٹ فریکوینسیز ہیں, ایئر سروس ایگریمنٹ ایک بہت زیادہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس طرح کی ذمہ داریاں. اسی طرح کچھ جو آرگنائزیشن کے انٹرنل میٹرز ہیں وہ بورڈ کے تھرو آپریٹ ہوتے ہیں. بٹ یہ ڈائیکاٹمی کئی دفعہ رہتی ہے. ہاؤ اس کو ہم اس چیز کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہوتا کیوں ہے. بورڈ کی ذمہ داریاں اپنی ہیں, جی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں بورڈ نے کیا کرنا ہے. آپ بھی ڈائریکٹر رہے ہیں اور آپ کو علم بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ اختیارات پہ ہو جاتا تھا, چلیں جھگڑا تو نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ڈسکشن ڈیولپ ضرور ہو جاتی تھی. میرا یہ خیال ہے کہ اب تو خیر سیکٹری ایویشن تو رہا نہیں ہے. جی پہلے تو سیکٹری ایویشن کا پوسٹ ہی الگ تھی. یہ جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں یا دوسری گورنمنٹ کے ساتھ جو تعلق واسطے ہیں یہ منسٹری کو ہینڈل کرنے چاہیے, بیکاز اس کا لیزون فارن منسٹری سے بھی ہوتا ہے, جی ایجنسیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس سے بھی اس کو گائیڈنس ملتی ہے. تو یہ اے ایس اے ہے, اس میں ٹھیک ہے سول ایویشن سے رائے ضرور لینی چاہیے لیکن یہ کل اختیار منسٹری کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح جو فریکوینسیز دینی ہیں کس لحاظ سے, اس میں چونکہ ایئر لائن کا بھی انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے, اپنی ایئر لائن جو ڈومیسٹک ہے تو دوسرے پلیئرز انوالو ہوتے ہیں تو وہ بھی منسٹری کو کرنا چاہیے. باقی جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے باقی سارے اختیارات میرا خیال ہے انٹرنل معاملات, پروموشن, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈی جی کی جو ہوتی ہے پوسٹنگ یا ڈی جی کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں آپ بے شک رکھ لیں, رولز میں آپ رکھ لیں. ویسے بھی رولز میں ہے گورنمنٹ کا عمل دخل ہے تو وہ ٹھیک ہے, صرف اوپر ڈی جی کے لیول تک کا ہو, باقی سارے کے سارے یا ڈیپوٹیشن پہ کسی نے آنا ہے تو وہ تھرو منسٹری آئے. لیکن اگر پوسٹ خالی ہے اس میں بھرتی کرنا ہے, اس میں سلیکشن کرائٹیریا بنانا ہے, یہ سارا بورڈ کا کام ہے. یہ ہم نے دیکھا سر کہ should not be بورڈ اٹ سیلف بھی ایٹ ٹائمس ٹرانسگریس کر جاتا ہے. وہ بورڈ جی ایٹ ٹائمس بورڈ جو ہے وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس آفیشو ممبر سے بھرا ہوتا ہے اور وہ کارپوریٹ ممبرز جو ہیں وہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ ممبرز اور ان کا آپس میں یہ ہم دیکھتے رہیں کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دیئر وے آف ورکنگ. جب اس کو ہم نے ایک اٹانومس باڈی فار ایگزامپل بنایا ہے تو یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کتنی انوالومنٹ ہونی چاہیے فرام دی ایکس آفیشو ممبرس کی اور جو پرائیویٹ ممبرس کی. اور بورڈ اٹ سیلف بھی ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ چونکہ 3-4 مہینے کے بعد بیٹھتا ہے تو ایٹ ٹائمس وہ پیس نہیں پکڑ پاتا بینگ اے ڈائنامک ایویشن انڈسٹری میں, تو مجبوراً منسٹری کو انوالو ہونا پڑتا ہے کہ جی ڈیسیژن تو لینا ہے. اب وہ بورڈ کئی دفعہ از ناٹ اویلیبل ٹو گیو اے ڈیسیژن آن دس ریگارڈ. اچھا 2-3 چیزیں میں بتاؤں. ایک تو یہ بات ہے کہ جنرلی ناٹ آل لیکن جنرلی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں نا چاہے پروونشل ہیں یا فیڈرل ہیں اس میں ایکس آفیشو ممبر ذرا تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرے نہیں ہوتے ہیں. آپ کے جو سول ایویشن اتھارٹی کا لا تھا جب کمبائنڈ تھی تو اس میں 3 یا 4 ممبر ہمیں باہر سے لینے تھے, جی ایکس آفیشو نہیں ہونے تھے.
ایکس آفیشو میرا خیال 4 تھے اور 3 وہ تھے، اس طرح کی کمپوزیشن تھی. اور تھے بھی ایئر مارشل نجیب تھے، اور ہمارے زمانے میں بشیر جان محمد ایئر ڈالڈا مارشل والے. نجیب وہی تھے جو آپ کے بیس کمانڈر ہاں تھے؟ وہی تھے جو بیس کمانڈر تھے. وہ بورڈ ممبر، جب میرے آنے سے پہلے وہ بورڈ ممبر تھے. جی بشیر جان محمد تھے، بہت ویری پروفیشنل. اعلیٰ درجے کے وہ بزنس مین، ڈالڈا کے جو تھے مالک. آج کل وہ میں ایک ایونٹ دیکھا تھا ایئر کراچی جو بنی ہے نا، اس کی بھی بورڈ پہ ہیں وہ. اچھا وہ تھے. اور اس طرح اور ایک دو تھے، قاضی عظمت عیسیٰ صاحب تھے، بڑے قاضی اعظم عیسیٰ تھے. پروفیشنل. اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو اتنا درد ہوتا تھا سول ایویشن کا کہ میں چونکہ بورڈ چیئر کرتا تھا تو مجھے کہتے کہ سر چلیں، منسٹر فائنانس اسحاق ڈار صاحب تھے، تو ان کے پاس چلیں، یہ پی آئی اے ہمارے پیسے کیوں نہیں دیتی ہے. مطلب دے ور ریڈی ٹو ٹاک ٹو پرائم منسٹر اور دا فائنانس منسٹر فار سول ایویشن. جی اپنا ویٹ ڈالنے کے لیے تیار تھے کہ بھئی ہم سول ایویشن کا خیال کریں. اور بہت اعلیٰ سجیشن سے آتی تھی، مچ بیٹر دین واٹ. کیونکہ ظاہر ہے جو ایکس آف جو کسٹم سے ہے یا ایف بی آر سے ہے، اس نے ایف بی آر کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے، جو فائنینس سے ہے اس نے فائنینس کے نظر سے دیکھنا ہے. لیکن یہ جو ایکسپیرینس اپنا لے کے آتے تھے بہت زیادہ، یہ پھر اپنے ایکسپیرینس ہمیں بھی دیتے تھے اور اپنی ویٹ بھی ہمیں دیتے تھے. تو یہ ابھی بھی لاء میں میرا خیال ایسا ہے کہ پرائیویٹ ممبر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے ابھی تک مقرر کوئی نہیں کیا. گورنمنٹ نے سر جو 4 میں سے 2 کیے ہوئے مقرر. ایک وہ بیوروکریٹ تھے، وہ ہیں بلکہ، لیکن وہ آج کل آ نہیں رہے. وہ ان کا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے کہ جی یہ ڈیفینس میں جب آپ نے شفٹ کیا ہے تو جب تک نیشنل اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن میں چینج نہیں آ جاتا اس وقت تک ڈیفینس میں ہونا نہیں چاہیے تھا. تو وہ آپ علمی بحث جاری ہے. علمی بحث ہے وہ. میں ان کا نام بھول رہا ہوں، آپ کے چیئرمین ایف پی ایس سی رہے ہیں اور سیکٹری پنجاب گورنمنٹ میں ہی رہے ہیں. میں ایک دم ذہن میں نام نکل گیا ان کا. چیئرمین ایف پی ایس سی تو کافی سارے بیوروکریٹ رہے ہیں. میکن صاحب رہے ہیں، میکن صاحب، زاہد سعید صاحب رہے ہیں، ایک کی تو خیر ڈیتھ ہو گئی تھی، حسیب اطہر صاحب. حسیب اطہر صاحب، اچھا، ہی از دی ممبر آف دی، وہ جنہوں نے اس پہ وہ کیا ہوا ہے. اور دوسرے پرائیویٹ ممبر جو ہیں وہ یہ ہمارے بینک آف پنجاب کے جو چیئرمین ہیں ظفر مسعود صاحب، وہ ممبر ہیں اس میں. تو وہ اتنی ان کی تعداد نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ تھوڑی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائے. تو یعنی بورڈ جتنا فعال ہوگا اتنی ہی اتھارٹی مضبوط ہوگی میرے خیال میں، اتنے ہی ڈیسیژن جلدی آئیں گے. یہ آپ پرائیویٹ کارپوریٹس میں دیکھتے ہیں ہر مہینے میں 2 3 بورڈ میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا سر، اس میں یہ پی آئی اے والا ایک بڑا، پی آئی اے یوز ٹو بی اے فینٹاسٹک ایئر لائن ان دی 70s اینڈ دی 80s، اور ٹاپ 3 میں کئی رینکنگ میں نام آتا رہا، پھر گریجولی ڈکے ہونا شروع ہو گیا. اچھا، اب ہم ایز اے سول ایویشن اتھارٹی بہت سی چیزوں میں پی آئی اے کو جو ہے وہ پریفرنس دے کے سول ایویشن کو وہ سائٹ پہ کیا جاتا رہا. پہلے تو خیر ایک زمانے میں تو ایویشن پالیسی پی آئی اے نے بنائی تھی، سن 2000 کی بات کر رہا ہوں. بعد میں پھر 2015 میں پہلی دفعہ سی اے نے بنائی. تو یہاں تک کی سچویشن تھی. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل ایئر لائنز ہیں اس کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو فریکوینسیز بہت زیادہ نہیں ڈش آؤٹ کرنی چاہیے. دوسری سائڈ پہ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو تو کوالٹی آف سروس بہتر چاہیے. اگر کوئی باہر کی ایئر لائنز آ رہی ہیں اور فریکوینسی مانگ رہی ہیں ان کو دیں، تو ایونچولی وہ سول ایویشن کی ریونیو کی اضافے کا باعث بنیں گی. دوسری ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، آپ اس کو کھلم کھلا نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی ایئر لائنس چل ہی نہیں سکتی ان کی اس لیول پہ، مطلب کمپیٹیونیس ان کی کریٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مکس سی اپروچ چل رہی ہے. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور کھولنا چاہیے. لیکن ابھی جب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو یو اے ای کے ایئر لائنز وغیرہ وہی ان کی مارکیٹ انہوں نے گریب کرنی تھی، اور ود دس دا وار کی جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں زیادہ دینا چاہیے ہمیں، بہت زیادہ تھا کہ وہ بالکل ہی وہ ہم سے، ہماری ایئر لائنس تو بالکل فارغ ہو جاتی ہیں. بٹ سول ایویشن کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ جی ہمارا تو سارا ریونیو مارا جا رہا ہے، ہم تو اپنا فیصل آباد کھول دیتے ہیں، ہم ملتان کھول دیتے ہیں، وہاں آئیں ڈائریکٹ فلائٹیں اڑائیں،
اس میں ظاہر ہے آپ کو یہ بیلنسنگ ایکٹ تو کرنا پڑتا ہوگا آپ نے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر اس کے اندر؟ دیکھیں پہلے تو میں اپنا 2.5 سالہ جو ٹینیور ہے وہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو یو اے کی یا گلف کی جتنی بھی ایئر لائنس ہیں انکلوڈنگ قطر وغیرہ ان کو کوئی ایڈیشنل فریکوینسی نہیں دی تھی، جتنی تھی اتنی ہی. بلکہ بحرین کے ساتھ مجھ سے پہلے ڈی جی صاحب خود سائن کر رہے تھے، عاصم نہیں تھے اس سے پہلے جو تھے، تو وہ سائن کر رہے تھے بحرین کے ساتھ، تو ہم نے ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو ایک تو سول ایویشن کا ایئر فریکوینسی سے اے ایس اے کے ساتھ فریکوینسی کے ساتھ کام نہیں تھا، اور دوسرا ویسے بھی کہ ہم نے دینا نہیں چاہتے تھے. ایک تو دیکھیں یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک تو آپ کی اپنی ایئر لائنس ہیں، دوسرے آپ کے پیسنجر ہیں، تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ کا جتنے بھی ٹکٹ آپ لیتے ہیں ایمریٹ کے یا دوسرے، تو یہ فارن ایکسچینج آپ کا باہر جا رہا ہے. بے شک آپ روپوں میں ٹکٹ لے رہے ہیں لیکن وہ اسٹیٹ بینک سے کنورٹ کرا کے فارن ایکسچینج لے کے جا رہے ہیں، دے آر آؤٹ. تو آپ کا وہ فارن ایکسچینج بھی ڈرین آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ کمزوری ہماری ایئر لائنس کی بھی ہے. اب کینیڈا کی فلائٹ یا امریکہ کی فلائٹ ہمارے زمانے میں ڈائریکٹ تھی جے ایف کے کی، لیکن لوگ نہیں لیتے تھے، لوگ پھر بھی ایمریٹ پہ آتے تھے، پھر بھی اس پہ جاتے تھے. بھی کم از کم اب تو ایک ہی جگہ پہ جانا ہے، تو وائی وڈ آئی گو ٹو دبئی فرسٹ اور پھر وہاں سے جاؤں؟ کچھ تو مجھے وہاں پہ بہتر مل رہا ہے نا، یا کرایہ بہتر مل رہا ہے یا سروس بہتر مل رہی ہے. تو یہ دونوں نے مل کے بگاڑا ہے. ایک تو ہم نے اپنی سروس ٹھیک نہیں کی، وقت کے ساتھ ساتھ ہم نہیں ہوئے. دوسرا ایک اندھا دھند فریکوینسیاں گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پھر روک بھی دی گئی ہیں. اس کے بعد سے بہت کم فریکوینسیاں اکثر، حالانکہ وہ بہت زور لگاتے رہے ہیں کہ یہ دیں فریکوینسی. یہاں پہ تو سر ابھی جس طرح ابھی پریزنٹ سینیریو میں تو جہاز ہی نہیں ہے ہماری ایئر لائنوں کے پاس. تو اگر دوسری کوئی اور ایئر لائنز آنا چاہتی ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں یا صرف ایک خاص ایریا کے زیادہ تر ایئر لائنز آ رہی ہیں تو اس سے بھی آپ شاید مونوپلی کریٹ ہو جائے. اس وقت جو بزنس ماڈل چل رہا ہے نا، جو کامیاب بزنس ماڈل ہے وہ ہب اینڈ اسپوک کا ہے. کہ آپ یہاں سے سارے اکٹھے کر کے ایک ہب میں لے جاتے ہیں، پھر اس ہب سے سارے یورپ یا امریکہ میں لے جاتے ہیں. دیٹ از دا سکسیزفل ماڈل. جب تک دبئی نہیں تھا کراچی واز ڈوئنگ دیٹ، کہ فلپین سے یا دوسرے تیسرے ڈھاکہ سے یہ ساری فلائٹس آتی تھیں کراچی میں، کراچی سے پھر یہ دوسرے جہازوں میں سعودی عربیہ یہ وہ جاتی تھی. تو ہم نے ایک تو وہ میں نے کوشش کرائی تھی ان سے کہ ہب اینڈ اسپوک شروع کریں ڈھاکہ سے، لیکن وہ پیسنجر یہاں کے اتنے ذلیل ہوتے تھے کراچی میں، کیونکہ ان کو باہر نہیں نکالنا، کسٹم ہے، دوسرا ہمارے ایئرپورٹس ہب کے لیے ابھی ڈیزائن ہی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے ہیں. جب دبئی نہیں تھا تو کراچی واز دا اونلی چوائس، تو وہ آ جاتے تھے. تو اگر یہ صحیح ہو بھی جائیں، لیکن جب تک یہ اس کانسیپٹ کے اوپر نہیں آتے جو اس وقت چل رہا ہے، شاید اتنے کامیاب نہ ہو سکے. بیسکلی تو ایک ایئر لائن نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ میں نے ہب کس کو بنانا ہے. اور نہیں، یہ صرف ایئر لائن نہیں ہے. ایئر لائن تو اپنا روٹ بنا لے گی، لیکن جو باقی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو، اگر 4 گھنٹے کا سفر ریسٹ ہے، 12 گھنٹے کا ریسٹ ہے. اب دبئی میں آپ جائیں، آپ کا اگر چائنا سے جو فلائٹ آتی ہے وہ کوئی 16-17 گھنٹے کا پاکستان آنے کے لیے وہاں پہ ہے، وہ امیجیٹلی آپ کو ویزا لگا کے باہر بھیجتے ہیں، ہوٹل میں آپ آرام سے بیٹھیں، یہ وہ واپس آئیں، تو ون ریلیکسز. تو وہ اس طرح ایئرپورٹ فیسیلیٹیز بھی ایسی. اب آپ ایئرپورٹ پہ ہیں تو ایسی فیسیلیٹیز اگر آپ دیں گے تو پھر ایئر لائن کامیابی کے ساتھ یہ ہب اینڈ اسپوک شروع کر سکیں گے. مجھے یاد ہے آپ کے زمانے میں لاہور ایئرپورٹ کا ایک میجر ماسٹر پلان بنایا گیا. بالکل. اور اس میں اسپینش کنسلٹنٹس کو بھی لایا گیا. اور بھائی یہ اس ملک کی میں کہتا ہوں بد نصیبی ہے کہ 2015 کے اینڈ میں یہ پلان شروع ہوا اور 2016 میں پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا گیا. ٹپسا جو اسپینش 2016 میں کیا گیا، اور اس کے 3 حصے تھے. ایک ٹرمینل بلڈنگ پوری ٹھیک ٹھاک اس کی سائز میں اضافہ ہونا تھا، ایک کار پارک بننا تھا، اور ایک ایکسیس روڈس بننے تھے. ایگزیکٹلی. وہ اپروو پرائم منسٹر تک گئے اور پرائم منسٹر نے اپروول دے دی. اور وہ اپروول بھی ایک دفعہ میں نہیں دی، جو ڈیزائن ہے وہ بار بار چینج ہوتا رہا. پہلا ڈیزائن مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ کتنے بریجز کتنے ایڈ کر رہے ہو جی؟ 2. تو انہوں نے کہا یہ کون سا پلان لے کے آئے ہو میرے پاس؟
تو وہ سارے چینج ہوتے ہوتے پھر وہ اور بنا تھا 2016 میں جا کے یہ اس کا اپروو ہو گیا اور اس کے بعد ٹینڈر ایکشن شروع ہو گیا. تو 2017 میں ان کی اپنی پرائم منسٹرشپ جاتی ہے اور 18 میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے. 18 کے اینڈ میں جا کے بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ اسکریپ کر دیتا ہے کہ جی ٹرمینل بلڈنگ کو چھوڑ دیں اور جو باقی دو جو ہیں وہ جاری رکھیں. تو اب کار پارک 5000 گاڑیوں کا بن چکا ہے 3 لیولز کے اوپر, روڈز بن چکی ہیں اور روڈز بن چکی ہیں اور جس کے لیے بنائی گئی تھی وہ ادھر کا ادھر ہے. 2019 میں جب انہوں نے کہا وہ جو پلان اپروو ہوا وہ وہی تھا جو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا, وہ پرانا پلان اٹھا کے انہوں نے وہ دوبارہ نیس پاک کی طرف سے وہ آ گیا اور وہ امپلیمنٹ جو اب اس وقت کنکلوژن پہ ہے, سپٹمبر کی اس کی ڈیڈ لائن ہے کمپلیشن کی. تو اب اگر کاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کاسٹ میں جو وہ کاسٹ جو 2016 کی تھی یا 15 کی تھی, اس کاسٹ میں اب یہ بن رہا ہے تقریباً, آپ یہ سمجھ لیں آپ تھوڑا 5-6 بلین آگے پیچھے کر کے اس پہ یہ بن رہا ہے جو ابھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. یہ تو کوئی ایکسٹینشن نہ ہوئی نا جی میں ویسے بات کر رہا ہوں نا کہ دی وہ اچھا کاسٹ میں وہ بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اتنی انفلیشن ہو گئی ہے, ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, وہ میجر یہ بہت رائز ہوئی ہے کووڈ کے آگے پیچھے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں ڈالر چلا گیا. تو پروجیکٹس کا تو خیر ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ جو آپ نے کام کرنا ہے جتنی جلدی کر سکتے ہیں اس کو کر دیں, ادروائز اگر آپ نے کبھی بھی مستقبل میں کرنا ہے تو وہ کئی گنا زیادہ قیمت پہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں وہ پروجیکٹ کو ایز اٹ از امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور اگر وہ ہوگا, کیونکہ ابھی جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں, میں پھر آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں اس میں بیسکلی, فگرز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو سب سے زیادہ گروتھ ہو رہی ہے وہ لاہور میں ہو رہی ہے اس وقت. مطلب یہ کہ آپ کے زمانے میں تو کراچی واز نمبر 1 اینڈ جی اب اس وقت اسلام آباد از نمبر 1, اور کراچی کو لاہور اوورٹیک کر جائے گا ایک دو سالوں کے اندر. بالکل. اور اب اس وقت تو لاہور آپ آئی ڈونٹ نو جن لوگوں نے رات کو کوئی کسی کو لینے جانا ہے یا سفر کرنا ہوتا ہے ان کو تو پارکنگ لاٹ میں جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. میں اس کا بتاؤں اس کی بڑی ہسٹری رہی ہے کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت نواز شریف صاحب, ان کا یہ خیال تھا کہ لاہور ظاہر ہے خود بھی لاہور سے ہیں, لاہور سے کوئی پیار ان کا نیچرل سا ہے, ان کا خیال تھا کہ کوئی کلچر ہمارا وہ بھی ہو, کوئی اسلامی کلچر بھی ہو, کوئی اس قسم کا اور ماڈرن ڈیزائن بھی ہو, تو اس قسم کی ریکوائرمنٹ تھی. اینڈ ٹپسا ویری ایڈیکویٹلی اس نے وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے ایک بڑا خوبصورت سا ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ لاؤنج وہاں نیا بنایا ہے اچھا لاہور کا. اچھا. تو اس میں ہم نے انوائٹ کیا تھا, نواز شریف صاحب بھی آئے تھے, مریم نواز صاحبہ بھی آئی تھی, ڈیفینس منسٹر وغیرہ سارے آئے تھے. تو وہاں جب بریفنگ میں نے پروجیکٹ کی دی جو بھی چل رہا ہے, ایپرن پہ لے جا کے سر کو وہاں کھڑا کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 15 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں بس یہ جواب انہوں نے دیا. پروجیکٹ کی آپ نے تو کاسٹ کی بات کی نا, بڑھ جاتی ہے, لیکن ایک انٹینجیبل نقصان بھی ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ میں نے آج 2026 میں کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بینیفٹس لوگوں نے آج سے ڈرا کرنے شروع کر دینے ہیں. جی اگر میں یہ پروجیکٹ 4 سال بعد کمپلیٹ کروں گا تو وہ 4 سال میں لوگوں کو بینیفٹ نہیں پہنچیں گے جی. جو اس کے پہنچنے چاہیے. تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک کمپریہنسو پروجیکٹ تھا. ٹکڑے کرنے کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ پروجیکٹ منظور ہوا, پھر ٹینڈر کیے گئے پروجیکٹ کو بنانے کے. ٹینڈر میں کمپنیاں شارٹ لسٹ ہو گئیں. جی. کمپنی سلیکٹ ہو گئی, ایک چائنا کی کمپنی تھی میرا خیال, چائنا ریلوے, اور ساتھ ایک پاکستانی کمپنی تھی. یہ سلیکٹ ہو گئے. اب کانٹریکٹ ان سے کرنا تھا, تب گورنمنٹ چینج ہوئی اور آپ کے ڈی جی صاحب جو بھی ایکٹنگ تھے اس وقت, انہوں نے کانٹریکٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا, حالانکہ ان کی پاور تھی بیکاز سارے بورڈ کی طرف سب کچھ ہوا تھا. انہوں نے بورڈ میں پیش کروا دیا. بورڈ بھی نیا بنا تھا, نئی گورنمنٹ تھی, اور اس میں جو سول کے ممبر تھے سارے باہر ہو گئے تھے, اور ظاہر ہے سیکریٹری تو چینج ہوئے تھے نئی گورنمنٹ کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا کاسٹلی ہے, تو یہ اب نہیں بناتے. کاسٹلی اس لیے ہوا تھا کہ یہ پورا اوور آل جو پروجیکٹ تھا اس میں سی اے نے لون لینا تھا کوئی آئی ڈونٹ نو کتنے بلین روپیز کا, پورا اپنے فنڈ سے نہیں ہونا تھا.
تو وہ بیس بنا کے انہوں نے یہ تیسرے والا ریجیکٹ کر دیا کمپوننٹ اور وہ پیچھے بنا دیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ لاہور کو آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. 2026 میں کر لیں تو 2030 میں کر لیں تو کرنا آپ کو ہے. یہ وہ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے کہ یہ تو 15 سال پہلے ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا. یہ انہوں نے کہا تو ابھی بھی آپ کر لیں تو ٹھیک ہے, ادروائز پہلا ہونا چاہیے. تو وہ بلکہ ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ ویل ٹرائی ٹو کیچ اپ آن دا لاسٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا اب لاسٹ ٹائم تو نہیں کیچ اپ کر سکتے. ہاں جی, بس صاف کہہ دیا انہوں نے کہ یہ کیچ اپ نہیں ہو سکتی, بس کر لو تو بہت اچھی بات. وہی ایسے ہی انہوں نے کہا ہوگا. دیٹ ہی سیڈ اینڈ ہم شرمندگی کے ساتھ سامنے بس وہ نہیں ہماری شرمندگی ہم نے تو آپ نے ہمارا تو پلان نادر واز دیئر, ہی واز دی ڈائریکٹر, سب نے بڑا کام کیا تھا. اور دیکھیں آپ نے ٹینڈر کر کے کمپنی سلیکٹ کر لی. جی بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا انفارچونیٹ. یہ بہرحال یہ اس طرح کی بہت سی اسکیمز ہم اسی طرح کرتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں ہم. وہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کی امپلیکیشنس کنٹری کے اوپر کیا ہوگی. جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی سر بات کی کہ ہب اینڈ اسپوک والا کانسیپٹ جو ہے, جب تک آپ اس کو ٹپسا پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ ہب بن ہی نہیں سکتا. جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, نہ پارکنگ کی ہے نہ کوئی آگے پیچھے.